बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान हुआ, उसकी तारीफ़ें हम करते आए हैं और करते रहेंगे। और उसका रीज़न है, बल्कि रीज़न्स हैं उसके, और रीज़न ये है कि इसको ज़रा थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाएं तो उस पर हमें बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन द रीजन वन। और इसके जो इम्पैक्ट्स हैं आइंदा आने वाले दिनों में, वो पाकिस्तान पे उसके असरात बहुत पॉजिटिव पड़ सकते हैं। इसको एक चीज़ मैं जो डिटेल में ज़रूर जाना चाहूँगा वो ये है कि एग्रीमेंट इज़ ओवर आर्चिंग ऑन मल्टीपल डोमेन्स इंक्लूडिंग मिलिट्री टू मिलिट्री, इकनॉमिक कॉरपोरेशन, जियो पोलिटिकल सिक्योरिटी एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। देखें, इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होगी, जो कि मेरे ख्याल में पहले भी होती रही है, और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज भी होंगी, जो कि पहले भी होती रही हैं। लेकिन एक मरतबा फिर इसको मेंशन करने का मुराद ये है कि इसको हमने ब्लैक एंड वाइट में एक एग्रीमेंट की सूरत में सामने लेके आ गए हैं, और सारी दुनिया के सामने हम इसलिए लेके आ गए हैं, दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू गो इन द डेज टू कम। दैट इज़ कि हम सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में कैसे इन चीज़ों को लेके चलेगा। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जिस पे भी बात करनी चाहिए, और जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वो ये है कि जनाब GCC ममालिक जो है, जो कि गल्फ़ कॉरपोरेशन कौंसिल जिसको कहते हैं, और गल्फ़ स्टेट्स में बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है और UAE है। अच्छा, ये जो ममालिक हैं ये मिल बैठकर एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं। पहली तो बात यह है कि ये सब ममालिक मिलकर बैठे हैं, विच इज़ अचीवमेंट, और ये मिलकर बैठकर चीज़ें जॉट डाउन कर रहे हैं कि इन द डेज टू कम वो किस तरीके से अपने अपने मुल्कों को दूसरे मुल्क जो है या दूसरे ममालिक जो है जिन पे वो काउंट करते रहे हैं या कर रहे हैं, चाहे वो असले की सूरत हो, चाहे वो जनाब कोई और कॉरपोरेशन हो, उनसे हट कर, ऑब्वियसली ओवरनाइट तो हटा नहीं जा सकता, ग्रेजुअली स्लोली ग्रेजुअली हटा जाएगा, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में उनकी जो रिलायबिलिटी है वो कैसे कम हो सकती है दूसरे ममालिक पे, और GCC ममालिक आपस में मिलकर बैठ कर कैसे अपने आप को खुद कफील बना सकते हैं। लेट मी पुट इट दिस वे, चाहे वो असले की सूरत हो, चाहे वो इकॉनमी की सूरत हो, चाहे वो कोई भी सूरत हो, किस तरीके से आइंदा आने वाले दिनों में वो अपने आप को खुद कफील बना सकते हैं, ये GCC कंट्रीज़ जो है वो। अब उसमें बड़े बड़े फ़ैसले लिए जा सकते हैं। अगर लिए जाते हैं बड़े बड़े फ़ैसले तो ये भी एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि इनमें से कुछ ममालिक ऐसे हैं, जैसे बहरीन है, UAE है, उन्होंने इज़राइल को रिकग्नाइज़ किया हुआ है थ्रू इब्राहिम एकॉर्ड, और इब्राहिम एकॉर्ड जो है बाकी ममालिक भी उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जो है बिटवीन इज़राइल और पैलेस्टीनियंस वो जनाब अरूज पे पहुंच गया, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई और इब्राहिम एकॉर्ड जो है वो बैक बर्नर पे चला गया। अब इब्राहिम एकॉर्ड बैक बर्नर पे जाने की वजह से ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई, और लेटली एक और चीज़ जो सामने आई है जिसकी वजह से ये सारे खत्ते के जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं या ममालिक हैं, उन्होंने एक डिसीजन लेने की कोशिश की है। कोशिश पे मैं जोर दे रहा हूँ, कोशिश की है वो ये है कि जनाब कतर पे जो स्ट्राइक्स हुई हैं और उसमें अगर खामोशी इख्तियार की गई है बाकी ममालिक की तरफ से जिन पे वो डिपेंड करते थे, वो उन्हें कोई इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, GCC ममालिक जो है उनके पास पैसे हैं, लेकिन शायद उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो अपना मिलिट्री हार्डवेयर ख़ुद बना सकें। वो कैपेसिटी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के पास है, और आइंदा आने वाले कुछ ही माह में, कुछ इतना लंबा अरसा नहीं है, कुछ ही माह में आप देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएंगी, जिनमें मिलिट्री हार्डवेयर भी हो सकता है। और ये अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाती हैं ये चीज़ें, जिस तरह मुझे नज़र आ रहा है, तो कई ममालिक ऐसे हैं, दैट इंक्लूड्स द GCC कंट्रीज़, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक रोल आपके सामने है जो पाकिस्तान का बना जनाब इस वक्त, और सामने आया सारी दुनिया के कि काउंट कर रहा है सऊदी अरेबिया पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान काउंट कर रहा है जनाब सऊदी अरेबिया पे, और उसको एक एग्रीमेंट की सूरत में सामने लेके आ गए। और इसी तरह आइंदा आने वाले दिनों में जो GCC कंट्रीज़ हैं उसमें से भी कोई ममालिक ऐसे हो सकते हैं जो इसी किस्म का एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ करें, जैसा एग्रीमेंट सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने किया है। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिग थिंग
کہ اگر جی سی سی ممالک میں سے کچھ اور ممالک بھی پاکستان کے ساتھ اس طرح کا ایگریمنٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ سعودی عربیہ اور پاکستان کا ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. ویل وی آر کیپنگ آر فنگرز کراسڈ آن دس ون اینڈ لیٹس سی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دی ڈیز ٹو کم. میرے ساتھ آج موجود ہوں گے جناب فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب سے بھی ذرا پوچھ لیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ چیزیں کیسے شیپ اپ ہو سکتی ہیں ون, اور ویسٹ جو ہے اس سارے ایگریمنٹ کو جس کے ابھی خد و خال ڈیٹیل میں جا کے آنا باقی ہے اور ڈیٹیل میں یہ سارا ایگریمنٹ آنا باقی ہے, وہ ویسٹ اس کو کیسے لے گا ون, اور سیکنڈلی اس کا اکنامک امپیکٹ کیا ہوگا, دیٹ انکلوڈس جی سی سی کنٹریز اور پاکستان آلسو, کیونکہ پاکستان کے اندر آئندہ آنے والے دنوں میں ایک اکنامک ہسل بسل شروع ہو سکتا ہے. اور فواد چودھری کے بعد میں اپنے ساتھ لوں گا جناب جنرل زاہد صاحب کو. جنرل زاہد صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو سعودی عربیہ اور پاکستان کی جو کوپریشن ہونی ہے جس میں جوائنٹ ایکسرسائزز بھی ہوں گی, جس میں انٹیلیجنس شیئرنگ بھی ہوگی, وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیسے چیزیں لے کے ہم چلیں گے اور ریجن پہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا. لیکن سب سے پہلے جناب فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب, اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ بٹوین سعودی عربیہ اینڈ پاکستان, ٹھیک ہے جی, یہ سائن ہو گئے اور پہلی مرتبہ میرے پروبیبلی میں اگر غلط ہوں تو مجھے کوئی درست کر دیں, لیکن میرے خیال میں پہلی مرتبہ کراؤن پرنس جو ہیں انہوں نے خود سائن کیا یہ ایگریمنٹ. اب اس میں ایک تو سیلینٹ اس کے فیچر یہ ہے وچ از ویری امپورٹنٹ کہ اٹ ڈیٹرز دوز اینیمیز آف دا ٹو برادرلی کنٹریز فرام ٹیکنگ اینی unprovoked aggression who have a mind state and strategic arrogance, as this agreement serves as a guarantor of peace and stability in the region and beyond. So اس دا مطلب یہ ہوا جڑی گل سانو سمجھ آندی ہے کہ مطلب both the countries will stand by each other. اگر کوئی بھی اگریشن ہوتا ہے ان دونوں کنٹریز کے خلاف تو اس کو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہم نہیں کہیں گے جو ایسا بہت بڑی اچیومنٹ ہے, ایک واٹر شیڈ مومنٹ ہے پاکستان اور عرب دنیا کے تعلقات میں. اگرچہ سعودی عربیہ اور پاکستان کے تعلقات تو بہت پرانے ہیں, 70 کی دہائی میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے دور سے ہم ایک اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ کا بھی حصہ ہیں. 83 میں پھر ایک اور ایگریمنٹ سائن ہوا اور اس میں بھی ہم اس کا حصہ ہیں, لیکن بدلتے وقت کے ساتھ نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہ جو ایگریمنٹ ہے کیسے وقت میں ہو رہا ہے جب ساؤتھ ایشیا کا خطہ بھی اور مڈل ایسٹ بھی دونوں جو ہیں وہ ایک بڑے مخصوص حالات سے گزر بھی رہے ہیں اور ایک بڑے سیکورٹی چیلنجز کا انہیں سامنا بھی ہے. پہلے پاکستان اور ہندوستان کی جھڑپیں ہوئیں اور اس میں جو بھارت کو شکست ہوئی ایک بہت, اس کے بعد سے پاکستان کا جو امیج ہے مسلم ورلڈ میں بالخصوص اور باقی دنیا میں بالعموم بہت اونچا جو ہے وہ ہوا ہے. اس کے بعد اسرائیل نے جب قطر کو اٹیک کیا ہے تو دیکھیے عرب دنیا میں یہ ریئلائزیشن ہوئی. سعودی عرب میں تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ہی ایک ریئلائزیشن تھی, لیکن اب باقی ملکوں میں بھی خصوصاً قطر, بحرین جیسے جو ملک ہیں ان کی یہ ریئلائزیشن ہوئی ہے کہ سارے انڈے ایک ہی باسکٹ میں نہیں ڈالے جا سکتے. ٹھیک, آپ کو معلوم ہے کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دورہ کیا تھا سعودی عربیہ کا تو سعودی عربیہ نے تقریباً $600 ارب جو ہے کمٹ کیے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا نہیں آپ $1000 بلین کے اوپر لے کے جائیں. ٹھیک. اسی طرح جو قطر ہے اس کی جو انویسٹمنٹس سعودی عربیہ میں, اس کی جو انویسٹمنٹس ہیں امریکہ میں اور ویسٹ میں وہ $2 ٹریلین کی ہیں. سو یو کین امیجن دی اماؤنٹ آف منی دیز عرب کنٹریز آر انویسٹنگ ان دا ویسٹ. اچھا, اب یہ کیوں انویسٹ کر رہے تھے اور امریکہ سے کو اڈے دیے ہوئے ہیں, کیوں دیے ہوئے تھے؟ ان کا ایک ہی تھا کہ اسرائیل کو آپ نے کہنا ہے کہ ہماری طرف نہ دیکھے. لیکن جو نیتن یاہو نے جس طرح سے ڈیفائی کر کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو قطر پہ حملہ کیا تو اس کے بعد سے جو کانفیڈنس لیول ہے عربس کا امریکن ڈیفنس کے اوپر وہ اپنی لوئسٹ اسٹیپ کے اوپر ہے. ایک وقت میں پاکستان کا جو امیج ہے ڈیفنس پرپزز میں یا ہماری جو ملٹری امیج ہے وہ اوپر جا رہا تھا, امریکہ کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ نیچے چلا گیا. اور یہ جو معاہدہ ہے آئی تھنک یہ اب صرف سعودی عربیہ تک نہیں رکے گا, یہ قطر میں تک بھی جائے گا اور شاید آگے بحرین میں بھی, اور یو اے ای کا مجھے ڈاؤٹ فل ہے ابھی تھوڑا شاید نہ ہو, لیکن یہ آگے ڈیفینیٹلی جائے گا. اور یہ پاکستان کا میرے خیال میں جو ہماری 76 سالہ تاریخ ہے اس میں پہلی بار جو پاکستان کی جو آئی ووڈ سے جو ڈیفنس فورسز ہیں ان کو ایک انٹرنیشنل رول میں جو ہے وہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ملی ہے. پہلی دفعہ تو خیر میں نہیں کہوں گا کیونکہ جب افغانستان کی لڑائی ہوئی یا اس سے پہلے ویتنام میں کورین وار میں بھی ہمارا رول بڑا امپورٹنٹ رہا ہے, لیکن یہ عرب ورلڈ میں اتنا بڑا رول جو ہے وہ شاید ہمیں پہلی بار ملے گا. دس از بیکاز کہ امریکہ جو ہے
وہ اس کے ساتھ جو عرب کنٹریز کا جو جیسے آپ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں عرب کنٹریز کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت منیمائز ہو گیا ہے. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. اچھا اس کا پریزیڈنٹ ٹرمپ نیتن یاہو سے قطر کے اوپر حملے پہ بڑے ناراض بھی ہیں اور اس کی لاجیکل وجہ ہے. دیکھیں امریکہ کی بھی بہت بڑی جو اکانومی کا اس وقت ایک دار و مدار ہے وہ عرب گورنمنٹس کے اور وہاں پہ جو فنڈز ہیں ان کے اوپر ہے, انویسٹمنٹس ہیں ان کے اوپر ہے. اب عرب دنیا جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جو سعودی عربیہ پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ عرب ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں اپنی ملٹری ریلائنس جو خالصتاً امریکہ کے اوپر تھا. اسی طرح سے اب اگلا جو مرحلہ آپ دیکھیں گے وہ یہ ہوگا کہ عرب ورلڈ اپنا اکنامک جو ان کی ریلائنس ہے وہ بھی ڈائیورسیفائی کرے گی اور چائنا جو ہے ول ٹیک اے بگ شیئر آف عرب انویسٹمنٹ. سو یہ چیز پریزیڈنٹ ٹرمپ ریئلائز کرتے ہیں اور انہیں بڑا یہ اس پر قلق ہے اور غصہ ہے کہ نیتن یاہو نے بغیر دیکھے سنے جو ہے وہ جا کے امریکہ سے مشورہ کیے بغیر قطر پہ حملہ کر دیا, جس کے بعد آپ دیکھیں نا کہ $200 بلین تو سعودی عربیہ نے کمٹ کیا تھا چائنا میں انویسٹمنٹس کا بھی. اب جو مجھے لگ رہا ہے کہ ابھی جو سننے میں آ رہا ہے کہ سعودی عربیہ اپنی انویسٹمنٹس جو ہیں چائنا میں وہ مزید $300 بلین کو لے کے جائے گا. اور اگر چائنا نے اور سعودی عربیہ نے, اور ظاہر ہے پاکستان کے بغیر تو اب نہیں ہو سکتا, افغانستان کے اندر ایک مشترکہ جو ہے وہ منرلز کے اوپر اور ان چیزوں کے اوپر شروع کیا تو دیٹ ول گو اپ ٹو لائک $600 to $8 بلین, $600 to $800 بلین, جو کہ آئی تھنک ان کے لیے امریکہ کے لیے تو یہ بہت بڑا ایک دھچکا ہوگا. کیونکہ دیکھیں نا عرب دنیا کے پاس فوج نہیں ہے, 2 بلین مسلمان ہیں لیکن عرب فوج صرف پاکستان کی ہے اور کچھ لحاظ سے ٹرکی کی ہے, باقی تو کسی کے پاس فوج ہے نہیں اس طرح سے. سو اب یہ جو ڈائیورسیفیکیشن ہو رہی ہے یعنی جو ریلائنس ویسٹ سے اگر عرب دنیا کی کیا طاقت ہے, ان کی طاقت ہے پیسہ. تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اپنا اکنامک انٹرسٹ ڈائیورسیفائی کریں گے اور اس کو چائنا کے ساتھ الائن کریں گے, اور ملٹری انٹرسٹ ڈائیورسیفائی کریں گے وہ پاکستان کے ساتھ الائن کریں گے. تو یہ ایک اب یہ تو ضرور ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک ہم دیکھیں گے کہ اس کا جواب جو ہے اسپیشلی اسرائیل کی طرف سے ہمیں کیا آئے گا. وہ ایک بات کی یہ نہیں ہے کہ یہ 100% رسک فری کام ہے. That's what I'm saying. لیکن اس That's what I want to ask you. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک یہ ہے کہ جب آپ ڈائیورسیفائی کریں گے اپنا ریلائنس جو عرب ممالک ہے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, عرب ممالک اپنا جو ریلائنس ہے امریکہ کے بجائے ڈائیورسیفائی کریں گے اور وہ اس طرف جائیں گے چائنا کی طرف when it comes to like militarily, تو اس طرف جائیں گے, اس طرف they'll be looking up to China. And secondly جو ابراہیم ایکارڈ تھا وہ تو پھر فزل آؤٹ ہو گیا. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ جو نیتن یاہو اور نریندر مودی جو ہیں جس قسم کی انتہا پسندانہ پالیسیز ان دونوں نے لی ہیں اس کے نتیجے میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا اوریجنل پلان تھا وہ کافی جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ آؤٹ آف ونڈو ہو گیا. کیونکہ ٹرمپ جو ہے ابراہیم ایکارڈ میں دیکھیے نا, اب جتنا بندے وہاں پہ جو ہیں وہ اسرائیل نے جو جینوسائڈ کیا ہے 60,000 فلسطینی وہاں پہ شہید ہو گیا ہے. اس کے بعد سعودی عربیہ کے لیے ابراہیم ایکارڈ پہ سائن کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا. اور صرف سعودی عربیہ کو تو آپ چھوڑ ہی دیں, جو یورپین ملک ہیں جو فرانس ہے یا جرمنی ہے وہ ملک جو ہیں ریلیکٹنٹ ہیں اسرائیل. اور آج ہی اگر آپ غور کریں تو یورپی یونین از ناؤ برنگنگ سینکشنز آن اسرائیل. تو اسرائیل نے اپنے آپ کو ایک جو اسرائیل کی پالیسی تھی نا 1985 میں انہوں نے ایک تو اپنے لیے ٹیکنالوجی ایڈوانسمنٹ کی ایک پالیسی شروع کی جس کے ذریعے انہوں نے انٹرمیڈیری جو ٹیکنالوجیز ہیں نا ان کے اوپر انہوں نے فوکس کیا. انٹرمیڈیری ٹیکنالوجی سے مراد یہ ہے کہ کل جیسے اگر آپ نے جو نیتن یاہو کی تقریر سنی ہو تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں جس شخص نے بھی موبائل پکڑا ہوا ہے اس نے ایک چھوٹا سا اسرائیل اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکچولی جو موبائل کی جو چپ ہے وہ اسرائیل ڈیزائن ہے. تو اس لیے وہ اس ٹیکنالوجی پروگرام آئی تھنک دے شوڈ رائٹلی بی پراؤڈ آف. انہوں نے بہت عقل علم کے اوپر ریلائی کیا. ان کی جو تیل ابیب یونیورسٹی ہے اس نے جس قسم کے برین پیدا کیے, مسلم ورلڈ تو اس کے پاس بھی نہیں ہے, تو وہ تو کریڈٹ ان کو جاتا ہے. لیکن اس نیتن یاہو نے آ کے کیا کیا ہے کہ اس نے یہ جو, اور پھر دوسرا جو اسرائیل کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ وہ اپنے تعلقات مسلمان ملکوں سے بہتر کر رہا تھا. بحرین نے جو ہے وہ ابراہیم ایکارڈ سائن کر دیا, UAE مان گیا, ترکی جو ہے وہ مان گیا, یہ سارے ملک جو ہیں انہوں نے سفیر بھی بنا لیے, ان کے ساتھ ان کی تجارت ڈپلومیٹک ٹائی شروع کر دیے, ٹائز شروع کر دیے, ٹریڈ ٹائز شروع ہو گئے.
اب یہ آ کے نیتن یاہو کی پالیسی کے نتیجے میں اور حماس کے خلاف جو ایک پاگل پن جو ہے وہ اس نے شروع کیا، اس کے نتیجے میں وہ بالکل تنہا ہو گیا دوبارہ. اور یہ چیز جو ہے وہ امریکہ کو بھی اب لگ رہا ہے کہ یہ نیتن یاہو تو پاگل ہے، تو ہرٹ کر رہا ہے ہمیں. تو اسرائیل کا اور جو نریندر مودی کا اور نیتن یاہو کی جو انتہا پسندانہ سوچ ہے وہ ایکچولی از ناؤ کریٹنگ اے ہیوج پرابلم. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد آتے ہیں جی. فواد صاحب، ہاؤ ول امیریکا ٹیک اٹ ناؤ مطلب آفٹر دس ایگریمنٹ which was signed between Pakistan and Saudi Arabia? دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے It's کہ like, you know, sand slipping out of the hands of like America. ایسے تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سعودی ڈیفنس منسٹر ہیں خالد بن سلمان، جو محمد بن سلمان کے بھائی بھی ہیں، وہ کل ان کی ملاقات ہوئی اس ایکارڈ کے سائن ہونے سے ایک دن پہلے وہ ملے ہیں مارک روبیو سے. ابھی تک اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ تو سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن ابھی جو فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری آئی ہے ابھی کچھ دیر پہلے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سائن کرنے کے بعد سعودی عربیہ نے امریکہ کو انفارم کیا ہے، جو پاکستان سے ایکارڈ ہے. ابھی دیکھیں محمد بن سلمان کی اگر آپ دیکھیں نا پیچھے ہسٹری، تو انہوں نے سچی بات یہ ہے کہ وہ امریکہ کے سامنے انہوں نے اسٹینڈ بھی دیے ہیں. مثال کے طور کے اوپر خشوگی کے مرڈر کے بعد آپ نے دیکھا کہ MBS کو کارنر کرنے کی کیا کیا کوشش نہیں کی گئی. اس کے بعد جب آپ کو یاد ہوگا جب بائیڈن نے وزٹ کیا MBS کا، تو MBS نے سعودی عربیہ کا، تو MBS نے ہاتھ تک نہیں ملایا ان کے ساتھ. جہاں پہ اس نے اسٹینڈ لینا ہے MBS نے اس نے اسٹینڈ بھی لیا ہے. ٹرمپ کا ایک تو پرسنل انویسٹمنٹس فیملی کی بہت بڑی ہیں سعودیز کے ساتھ بھی اور UAE کے ساتھ بھی. اینڈ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ ہی ہیز اے ہیوج رسپیکٹ فار عرب رولرس، اور ان کا چونکہ سارا فوکس ہوتا ہے اکانومی کے اوپر. اینڈ ہی انڈرسٹینڈس کہ یہ جو وسائل ہیں عرب ملکوں کے کتنا بڑا رول پلے کرتے ہیں امریکن اکانومی میں. ابھی اس میں جو ہے پاکستان سے بارے میں اسرائیل جو ہے، اب اگر آپ نے 3 دن پہلے کی نیتن یاہو کی اسپیچ سنی ہو جس کے بعد پاکستان کے امبیسڈر نے ان کو جواب بھی دیا یونائٹڈ نیشنز میں، تو اس تقریر میں انہوں نے پاکستان کو ایکویٹ کیا ہے ٹیررزم کے ساتھ، جو کہ ایک ہندوستان کا فیوریٹ ٹاپک ہے. اور ہندوستان کی جو لڑائی تھی اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈرونز ہیں وہ اسرائیل کے سپلائڈ تھے. پاکستان کو چیلنج جو آئے گا میری نظر میں، وہ ایکچولی اگر اسرائیل جو ہے وہ ہندوستان کے ذریعے پاکستان میں انٹرونشن بڑھائے گا. اگر اس کو امریکہ جو ہے اگر اس کو ویلکم نہیں کرتا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ کی اگر آپ سمجھیں کہ ان کی آنکھ کا اشارہ نہ ہوا، تو پھر یہاں پہ ہندوستان اور اسرائیل کے مودی اور نیتن یاہو کے جو ٹائز ہیں وہ بڑے کلوز ہیں. اور یہ پھر یہاں پہ جو ٹیررزم پاکستان کا جو مسئلہ ہے، اس میں اسرائیل اکوپ کر سکتا ہے ٹیررسٹوں کو with their technologies that could will be lethal for Pakistan. اچھا چلے، مطلب these are the challenges which are ahead, right? These are challenges, and also میرے خیال میں ہمارے جو لیڈرشپ ہے اسپیشلی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کو بہت اب احتیاط کرنی چاہیے جو موبائل فونز ہیں، جو واٹس ایپ ہے، ان کے استعمال میں. کیونکہ جو آپ نے دیکھا ایران میں انہوں نے جس قسم کے حملے کیے، precise target انہوں نے ہٹس کی. I think they should be very and there was careful. no collateral damage as such. نہیں کولیٹرل ڈیمیج نہیں تھا، انہوں نے بڑا ڈائریکٹ ہٹ کیا. precisely. اس لیے ہماری لیڈرشپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ بالکل اس کو لائٹ نہ لے، اور ہمیں یا تو ہم اپنے سسٹمز ڈیولپ کریں چائنا کی مدد سے واٹ ایور. اور کمیونیکیشن جو ہے وہ یہ جو لگی ہے نا فائبر وال، جو ایک تو ذرا اس کا پولیٹیکل یوز ہے، جو آئی وش کہ ہم پاکستان کے اندر اب اس کو ختم کر سکیں اور پولیٹیکل ٹمپریچر نیچے لا سکیں، جو ظاہر ہے کہ کوئی ایسا سوچ نظر نہیں آ رہی. لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمیں اسرائیلی انٹرونشن جو ہے پاکستان میں انٹرنیٹ کے اوپر وہ مانیٹر کرنے میں مدد ملے گی. یہ جو فائبر جو لگایا گیا ہے، وال جو لگائی ہے پاکستان نے اپنے انٹرنیٹ کے اوپر، اس کو اب مزید فعال کرنے کی ضرورت ہے، نمبر 1. اینڈ نمبر 2، میرے خیال میں کوئی مجھے ڈاؤٹ نہیں ہے کہ پاکستانی ٹاپ جو ملٹری ہیرارکی ہے اور ڈیفنس ہیرارکی ہے، they have to be very careful in their communication.
سو میرے خیال میں آپ نے ساری چیزیں سم اپ کر دی, چھوٹے مختصر سے بات آپ نے کی اور اس میں ساری چیزیں سم اپ کر دی آپ نے, چیلنجز بھی بتا دیے آپ نے جو اس ایگریمنٹ کے بعد ہمیں فیس کرنے پڑ سکتے ہیں. اینڈ اس کے بعد جناب ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم ایکارڈ سعودی عربیہ یو آر سیئنگ کہ اس وقت میرے خیال میں بالکل ابراہیم ایکارڈ کی طرف نہیں جائے گا, اینڈ اسپیشلی آفٹر دا قطر اسٹرائکس. بٹ اگر ہم دوسرے اینگل سے اس کو دیکھیں چوئی صاحب, دوسرا اینگل اگر ہم دیکھیں وہ پوائنٹ آف ویو جس کو لے کے اسرائیل چل رہا ہے یا نتن یاہو چل رہا ہے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, تو وہ نتن یاہو کا تو یہ ہے کہ ہی از لائک ٹرائنگ ٹو ہنٹ ڈاؤن آل دوز حماس پیپل یا ٹیررسٹ جن کو وہ کہتے ہیں, تو ان کو ہنٹ ڈاؤن کرنے میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, اور اسی کو جسٹیفائی بھی کر رہے ہیں اپنی تقاریر میں وہ. ٹھیک ہے, چاہے وہ افغانستان کا ذکر کرے چاہے وہ پاکستان کا ذکر کرے, اس کو جسٹیفائی بھی کر رہا ہے وہ. سو اور قطر کو بھی قطر اسٹرائکس کو بھی اسی طرح وہ جسٹیفائی کر رہا ہے. سو اگر اس اینگل سے ہم دیکھیں تو وہ مطلب ہی کین گو اینی ویئر, ہی کین ہٹ اینی ویئر اینڈ ایوری ویئر. ٹھیک ہے, اب تک تو اس نے یہی پالیسی رکھی. سو اس کو کیسے وہ بیک آؤٹ کرے گا, وہ بیک آؤٹ کرتا ہوا تو نظر نہیں آئے گا نا. نہیں, اسرائیل کی جو اپنی انٹرنل پالیٹکس ہے نا, وہ بھی بہت زیادہ اس وقت پرابلمٹک ہے اس میں. جیسا لیکن انٹرنل پالیٹکس تو بڑی دیر سے اس کو ہیٹ فیس کرنی پڑ رہی ہے نتن یاہو کو, بٹ دین اگین ہی از لیسٹ پشڈ. نہیں, وہ اسی چیز کو تو بیچ رہا ہے نا, حماس کے خلاف پرابلم. دیکھیں آپ, نیتن یاہو کیا کر رہا ہے, نیتن یاہو یہ کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ الیکشنز اسرائیل میں فی الحال نہ ہوں, اور وہ آپریشنز کی آڑ میں الیکشنز جو ہیں ان کو آگے کریں, بیکاز ہی نوز الیکشن میں تو وہ ہار جائے گا. تو وہ اس کو جو ہے وہ جس طرح سے زیلنسکی یوکرین میں الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے, یہ یہاں الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے. سو اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں یہاں ظاہر جانے جا رہی ہیں جو ان کی اسٹریٹجی ہے, دونوں بڑی خطرناک اسٹریٹجی ہے. اب امریکہ کا ایشو یہ ہوگا کہ امریکہ کے اندر یہ جو حماس ہے, حماس از اوبیسلی, اس کو اسرائیل اور امریکہ تو بالکل پسند نہیں کرتے, بٹ اس کو عرب ملک بھی پسند نہیں کرتے. عرب ملک بھی اس حماس کو وہ اپنی ٹیررسٹ آرگنائزیشن وہ سمجھتے ہیں, ظاہر ہے, اور ایران کی بیکنگ ہے اس کو اور تھی. لیکن اب ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں بھی کافی بہتری آئی ہوئی ہے. سو وہ آپس میں اتنے, جس طرح سے بہت سارے لوگ یہاں پہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ سعودی عربیہ یمن کے خلاف پاکستان, یمن تو بیک برنر پہ ہے. وہ تو جب سے ایران اور سعودی عربیہ کے اپنے تعلقات بہتر ہوئے ہیں, ہوتیز تو وہاں پہ جو ہے ان پہ حملے تو ہو نہیں رہے, نام وہی اس طرح سے سعودی عربیہ کے اوپر حملے جو ہیں وہ نہیں کر رہے, کیونکہ وہ تو ایران کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے, اور ایران کو اس وقت سعودی عربیہ کی بہت ضرورت ہے. اس لیے وہ اس وقت ایران جو ہے وہ کوئی اگریسو پوسچر سعودی عرب کے خلاف نہیں کرے گا. لیکن جو ان کا ہے اسرائیل کا جو اگلا سٹیپ ہوگا جو میرے خیال میں, دیکھیے وہ ایک تو ہندوستان کے ساتھ اپنی جو اسی طرح کا ڈیفنس معاہدہ کرنے کی طرف جا سکتے ہیں, اینڈ سیکنڈلی جیسا کہ پاکستان اور سعودی عربیہ. اچھا, اور سیکنڈلی پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو امریکہ ہے اس کے جو ہندوستان سے تعلقات خراب ہوئے ہیں اس میں بھی نیتن یاہو اور اسرائیل کو رول پلے کرے اور ان کو وہ ٹھیک کروائے پاکستان کے معاملات کو. لیکن اب یہ دیکھتا ہے, بٹ یہ میرے خیال میں وی شوڈ بی ریڈی فار اسرائیلی رسپانس ٹو دیٹ. اوکے, چلیں لیٹس سی جی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. لیکن آپ نے بڑا اچھی طریقے سے اس کو سم اپ کر دیا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا. جنرل زاہد صاحب, ایک بڑا اچھا ایگریمنٹ ہو گیا, اور ایگریمنٹ سعودی عربیہ کے ساتھ ہو گیا. چلیں بہت اچھی بات ہے, اٹس اے گڈ تھنگ. اور جس طریقے سے صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے اس وقت انڈیا میں, وہ بھی سب کے سامنے ہے. انہوں نے تو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے ہویا کی. پہلے ملیٹرلی ڈیفیٹ ہوئے پاکستان کو, پھر ڈپلومیٹکلی ڈیفیٹ ہو گئے پاکستان کو, تو ہن رہ گیا سی باقی کام جڑا وہ بھی پورا ہو گیا. سو ناؤ واٹ نیکسٹ. یہ اپرچونٹی جو ہے جو ہمیں ملی ہے, اس میں اس ریجن میں ہم لوگ ٹھیک ہے اسرٹ کرنا شروع کر دیا ہے ہم نے, اور گج وج کے اسرٹ کرنا شروع کر دیا, اور وہ ہیجمنی بھی انڈیا کی ختم ہو گئی جو وہ اپنے آپ کو مارکیٹ کرتا رہا اتنا عرصہ پوری دنیا میں, وہ بھی ختم ہوگی. ساری باتیں ٹھیک ہے, بٹ یہ لانگ لاسٹنگ ہے, اور اگر ہے تو کتنا لانگ لاسٹنگ ہوگا, اور جو ویسٹ کا پریشر ہے وہ کتنا ہو سکتا ہے عرب سٹیٹس پر. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب دیکھیں, یہ جو لانگ لاسٹنگ تو ابھی اس وقت پریڈکٹ کرنا اس جو اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے یا جو انٹرنیشنل مالیو ہے اس میں بہت ہی چیلنجنگ ہو گیا جی. ود فیو مرکلیئر آئی مین ایک جو پرسنالٹی ہے ٹرمپ صاحب کی وائٹ ہاؤس میں, پھر ایکسٹریمسٹ اس وقت لیڈرشپ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں مودی صاحب کی شکل میں, نیتن یاہو کی شکل میں,
पुतिन अपना एक पर्सोना लेकर चल रहे हैं, वो इज अ लिटिल डिफरेंट, उन्होंने स्ट्रेस किए हुए, तो पूरा होल वर्ल्ड इज अंडर स्ट्रेस जी। और जितने मिडिल ईस्ट के ऊपर स्ट्रेस वेस्ट की तरफ से आ रहा है, वेस्ट पे अमेरिका का भी उतना ही स्ट्रेस आ रहा है जी। सारे एक दूसरे से खिंचे हुए हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि बिल्कुल बीच मझधार में अकेला छोड़ा है इन्होंने। वेस्ट को भी वल्नरेबल करके नेटो का आपने कर दिया, आप बजट्स उनके 2 से 5% जीडीपी बढ़ा दिया, मिलिटराइजेशन वहां पे शुरू कर दी। वेस्ट नहीं चाहता कि रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म हो, ताकि वो लॉजिकल एंड तक उसको ले जाना चाहते हैं। आप बातचीत कर रहे हैं, तो ये इसकी लॉन्गेटिविटी और खासतौर पे अरब जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट पास में भी रहा है वो इतना प्रोलॉन्ग होता नहीं। बट सऊदी अरेबिया के साथ हमारा जरा केस इज डिफरेंट जी। अच्छा, सऊदी अरेबिया हमारा शुरू से बहुत पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर जरूर रहा है, और पाकिस्तान को न सिर्फ मिलिट्री डोमेन में बट आल्सो मोस्टली इन द इकोनॉमिक डोमेन में हमेशा जो कुशन प्रोवाइड किया है, चाहे डायरेक्टली खुद किया हो या किसी के कहने पे किया हो, कुशन हमें जरूर प्रोवाइड किया जी। स्पेसेस हमारे लिए क्रिएट किए हैं इन द आवर्स ऑफ डिफिकल्ट आवर्स। तो सऊदी अरेबिया के साथ फिर सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट का पिवट है जी। एक इसकी जो रिलीजियस सेंट्रलिटी है उसको देखते हुए, इम्पैक्ट देखते हुए, इकोनॉमी देखते हुए मिडिल ईस्ट की वो पिवट है। और अब पाकिस्तान एक जो सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे, नेचुरल सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पे इन बोथ द रीजन्स, मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशिया। याद रखिएगा हमारे रीजन को भी मिडिल ईस्ट उतना ही इम्पैक्ट करता है जितना हमारे रीजन को सेंट्रल एशियन स्टेट्स और ये चाइना और ये वाली साइड हमें जितना इम्पैक्ट करती है जी। उसके भी स्पिल ओवर्स हमारे पास आते हैं, वाया ईरान आते हैं, इधर के स्पिल ओवर्स वाया अफगानिस्तान आते हैं। और पाकिस्तान की चूंकि स्पेसेस और स्क्वीज थोड़ी सी चैलेंजिंग है, तो हमारा इम्पैक्ट वो मल्टी फोल्ड हो जाता है जी, बढ़ जाता है। बट वट एवर अपॉर्चुनिटी इज देखें, अगर तो हमारा इमीडिएट ऑब्जेक्टिव, व्हाट नेक्स्ट आपने जब पूछना, इमीडिएट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हमने डोमेस्टिक के साथ साथ हमें ये जो अफगानिस्तान है ना जी, इट शुड बी आवर प्रायोरिटी 1 कि यहाँ पर किसी तरीके से स्टेबिलिटी यहाँ से जरूर शुरू हो। क्योंकि एक वो आप बंद करेंगे टैप, तो आप दूसरा जहां से आ रहा है लीकेज है, आप इस लीकेज को पहले ठीक करेंगे तो बाकी आप स्लोली एंड ग्रेजुअली देखेंगे कि आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन साथ साथ अपना जो पार्टनर अभी आपका है सऊदी अरेबिया, उधर भी स्पीड में लगी हुई है जी, जो खास तौर पे स्पीड लगी हुई है इसको इजराइल के ग्रेटर इजराइल वाले को। अब ये डिपेंड करता है कि नेतन्याहू वहां पर क्या पॉलिसी, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सऊदी अरेबिया, क्या अपनाता है। फिर डिपेंड करेगा कि गल्फ की कौन कौन सी कंट्री, जो नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बना है पाकिस्तान सऊदीया ने जो जिसका आगाज किया है। और देखिए ये फ्लो कर रहा है उसी कॉन्फ्रेंस से जी, जहां पे पाकिस्तान सजेस्ट करता है कि जी हमें जॉइंट मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करना होगा, सिक्योरिटी मैकेनिज्म। और उसकी इमीडिएटली आप बात जो है, टू द सरप्राइज ऑफ मैनी इन पाकिस्तान आल्सो, कि आप सऊदी अरेबिया में गए एंड यू, इसका मतलब है कि देयर आर फ्यू थिंग्स जो तो ऑन द फेस नजर आ रही है जिस पे हम एनालिसिस कमेंट्री कर सकते हैं, बट आई कैन टेल यू कि 70% चीजें जो हैं वो बिहाइंड द कर्टन्स हैं। अब वो जो चीजें सामने कर्टन के सामने आती जाएंगी स्टेज के ऊपर, तो आप फिर थोड़ा सा बता सकेंगे कि प्ले किस तरफ जा रहा है। ये डिपेंड करते थे जितने सऊदी स्टेट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम, नॉट ऑल ऑफ देम, बट मेजॉरिटी जो मुस्लिम स्टेट्स हैं या मिडल ईस्ट के जितने ममालिक हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम मिलिटरीली वो काउंट करते रहे हैं, डिपेंड करते रहे हैं अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर पे। तो वो जो जितना उन पे डिपेंड करते थे, उनकी डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी। कैसे, मतलब हाउ विल अमेरिका टेक इट जी, अगर वो कम होती है तो? अभी राणा साहब, आई डोंट फोरसी कि इमीडिएट फ्यूचर में एकदम ही वो स्विच करेंगे। वहां का स्ट्रेटेजिक कल्चर ऐसा रहा है पास्ट में, आपको पता है पुराना आइडिया जेन से निकालना बड़ा मुश्किल होता है जी। नया आइडिया को अंदर लाना इज नॉट दैट मुश्किल, लेकिन जो पुराना चीजें हैं, जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट रहा है वहां का, या जो एक कल्चर बल्कि कह ले स्ट्रेटेजिक कल्चर है, वो वेस्ट और अमेरिका की तरफ ही रहा है। और तो उनको कोई, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये जो कतर वाला काम हुआ ना, जिसमें जो नुकसान अमेरिका को हुआ है, कि वो चाइना के बारे में जो थिंकिंग, कम से कम जो पॉपुलेशन है, अवाम है, उनके अंदर जरूर सेट इन हो गई है कि वी विल हैव, दे विल हैव टू लुक। और वही उसी थिंकिंग की वजह से जो टॉप है, बॉटम में थिंकिंग आ गई अवाम के अंदर, और टॉप ने डिसीजन ले लिया सऊदी कॉन्टेक्स्ट में भी। अब ये डिपेंड करेगा कि कतरी कॉन्टेक्स्ट में वो किस तरह का डिसीजन, बट एटलीस्ट थिंकिंग अबाउट चाइना शुरू हो गई है। और मैं समझता हूँ कि 7 से 10 साल तक हम देखेंगे कि ये काफी ज्यादा चीजें चाइना की तरफ पिवट कर जाएंगी। और क्योंकि चाइना यहाँ पे इफेक्टिव भी है इस रीजन के अंदर, और इकोनॉमी के साथ भी जुड़ सकता है, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री, तीनों चीजों को दे कैन टेक केयर, बट थ्रू ब्रिजेस। चाइना भी एकदम आई मीन इकोनॉमिकली तो जाएगा, लेकिन मिलिट्री जो एप्लीकेशंस है, उसमें वो बड़ा केयरफुली, क्योंकि उनकी आदत है जी कि वो बहुत ही कहते हैं ना, स्टेट्स क्राफ्ट को इस्तेमाल करते हुए नहायत ही श्योर फुटेड मूव करते हैं एज फार एज मिलिट्री इज कंसर्न जी। तो मिलिट्री में टाइम लगे, लेकिन मैं 8 से 10 साल बाद मिडिल ईस्ट के टोटल जो
جھکاؤ ہے یا کہہ لیں کہ جو فوکس ہے وہ پیوٹنگ میں چائنا اور اس رشیا کی طرف دیکھ رہا ہوں. رشیا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس وار کے بعد اس کی اکانومی کدھر ٹھہرتی ہے اور ہاؤ مچ افیکٹو وہ رہتا ہے. آئی تھنک پروٹریکٹڈ کانفلکٹ میں جا کے رشیا نے اپنا بھی بہت نقصان کروا لیا ہے. اچھا ایک آخری چیز سمجھائیے گا جن صاحب. دیکھیں اس وقت جو مڈل ایسٹ کی وہ کنٹریز جو جٹری ہوئی ہیں آفٹر دا اسٹرائکس آن قطر, وہ دے آر لکنگ اپ ٹو چائنا اینڈ رشیا سائملٹینیسلی. اب چائنا کا ماڈس اپرینڈی ڈفرینٹ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, وہ ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتا ہے, یا اپنے آپ کو اسرٹ بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ ڈفرینٹ طریقے سے اسرٹ کرتا ہے. وہ اس طرح نہیں کرتا جیسے امریکہ کرتا رہا ہے یا کرتا تھا, اس طرح نہیں کرتا. اور وین اٹ کمز ٹو رشیا جو ہے, جیسے آپ نے بھی کہا, سب کو پتہ ہے کہ یوکرین میں بہت زیادہ انوالو ہے, اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی پولینڈ میں بھی, وہاں پہ بھی ٹھک ٹھک شروع ہو چکی ہے, اور وہاں پہ جو ہے ان دا ڈیز ٹو کم وہ ہو سکتا ہے ایسکلیٹ بھی کر دے پولینڈ کا ایریا جو ہے, اور وہاں پہ بھی انوالو ہو جائے رشیا. سو اگر یہ انوالومنٹ وہاں پہ بھی رہتی ہے, اوپر سے چائنا جو ہے اس کا ماڈس اپرینڈی ڈفرینٹ ہے, سو یہ جو جٹری سچویشن ہے چھوٹے چھوٹے اسٹیٹس کی, مسلم اسٹیٹس کی, جو کہ دے آر ان لائک ڈیسائیڈنگ مومنٹس ہیں ان لوگوں کے لیے کہ کس طرف جایا جائے, ان کے لیے تھوڑا مشکل نہیں ہو جائے گا ڈیسائیڈ کرنا کہ جی دونوں کنٹریز جن کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں, رشیا اینڈ چائنا, وہ دونوں جو ہیں ابھی ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتے ہیں, اور یہ ساری کنٹریز جو ہیں چھوٹی کنٹریز مسلم اسٹیٹس جو ہیں, یہ دے آر لائک دوسرے طریقے سے انگیج ہوتی رہی ہیں امریکہ کے ساتھ, یا فار دیٹ میٹر یورپ کے ساتھ. ان کی انگیجمنٹ اور ان کے طریقہ کار ڈفرینٹ رہا ہے, تو اس میں وہ تھوڑا سا دے ول بی لائک ان اے فکس, یا یو تھنک نہیں فکس میں نہیں ہے وہ. میرا خیال میں تھوڑا سا ابھی دیکھیں نا, سعودی عربیہ نے جب کیا تو آئی تھنک بہت کلیئرٹی مائنڈ میں ان کے آگے. اب دا مومنٹ یو اے اینڈ قطر ڈیسائڈس تو آٹومیٹیکلی ہو جائیں گے. دیکھیں رشیا پہ ٹرسٹ اب کرنا بڑا مشکل ہے, جس طریقے سے انہوں نے سیرین کانٹیکسٹ سے نکلے ہیں. جب سیریا کا بھی یہ لیٹسٹ ہوا تو پیپل ور ایکسپیکٹنگ کہ رشیا کچھ نہ کچھ رسپانس کرے گا. دیٹس وائی آئی ایم سیئنگ کہ وہ جو پرپیچوئل وار میں چلا گیا ہے, پروٹریکٹڈ کانفلکٹ اس کا چلا ہے, وہ امیڈیٹلی اپنے اہداف لے. تو وہ ابھی سیریا کا جب فال ہوا تو نو بڈی کوڈ تھنک کہ رشیا اتنے جلدی ان کو ابنڈن کر دے گا. ابنڈن تو نہیں کیا, بٹ اس میں ابھی سخت نہیں تھی جو اس کانفلکٹ میں مزید رہنے کی. دوسرا ایک اور فینامنا ہے رانا صاحب جس کے اوپر ہمیں نظر رکھنی ہوگی, اور اس پہ ہم فردر کسی دن بیٹھ کے ڈسکشن بھی کریں گے, اس کو زیادہ انالائز بھی کرنے کی ضرورت ہے, کہ یہ جو اس ریجن کے اندر اسپیشلی جو ڈسٹرب سٹیٹس ہیں یا جن کا پیس از ایبسنٹ, وہ نیگیٹو پیس وہاں پہ موجود ہے. گنز تو رکی ہوئی ہیں لیکن کانفلکٹ از دیئر. وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز یا دوسری آرگنائزیشن جو ہے نا, وہ بڑی پاورز ہیں, ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں رابطے رکھے ہوئے اپنے ضرور ہیں جی. اب وہ جو خطرہ ہے, دیٹ از دی ایکچوئل تھریٹ وہاں پہ جو موجود ہے. اور میں سعودی, پاکستان اور اس لیٹسٹ جو نیا مڈل ایسٹ ہے اس کے اندر بھی اس کانفلکٹ کو بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اور وہ ڈومین پھر پاکستان میں بھی آلریڈی وی آر انٹو دیٹ ڈومین. اب یہ ڈومین واحد ہے, ہم کنونشنل تو بہت باتیں کر رہے ہیں کہ آئی مین کہ مٹیریلز کی بھی, مین کی بھی, لیکن کنونشنل, لیکن یہ جو دوسری ڈومین ہے یہ میں ابھی مڈل ایسٹ میں بڑھتا ہوا نان ہائبرڈ کے نان کانٹیکٹ وار کو, اس کو اب زیادہ انکریز ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. چلیں لیٹس سی جی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ان دی ڈیز ٹو کم. جانی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می, بہت شکریہ آپ کا. اور جاتے جاتے میں ایک چیز یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ سب فوکس, ساری نظریں جو ہیں اس وقت جی سی سی کنٹریز پر لگی ہوئی ہیں, اور جی سی سی کنٹریز میں بحرین ہے, کویت ہے, عمان ہے, قطر ہے, سعودی عربیہ ہے, اور یو اے ای ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں دیر از اے پاسبلٹی اور برائٹ چانسز ہیں یہاں پہ جناب اس چیز کے کہ جیسا ایگریمنٹ سعودی عربیہ اور پاکستان کا ہوا ہے, اسی طرح کا ایگریمنٹ جی سی سی کنٹریز میں سے کچھ ممالک ایسے ہیں جو پاکستان کے ساتھ ایسا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں. دیر از اے پاسبلٹی. لیٹس سی, وی آر کیپنگ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.